नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम इस सीरीज में तीन चार एस्पेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है द कुरान द लिविंग मिरेकल की, इसके कुरान जो है वो एक जिंदा मुअज्जा है और इसमें हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को जिनको अभी तक कवर किया है उसमें से हम देख चुके हैं कि हिस्टोरिसिटी को, ठीक है, उसके अलावा अनसीन प्रिडिक्शंस को, जिक्र मुगीबात जिनको हम कहते हैं। फिर हमने देखा तासीर ऑफ कुरान, ठीक है, जो कुरान की मेस्मराइजिंग पावर है उसको। और फिर उसके बाद हमने बात की थी पिछले सेशन में इन एग्जॉस्टेबल एंगल्स ऑफ द कुरान पाक, ठीक है, यानी कि तकरार के बाद भी हमेशा हमें इसके अंदर एक अपनाइयत, एक अपनापन महसूस होता है। अब हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं और एक नए एस्पेक्ट जो है वो कुरान के अब हम आज देखेंगे, आज की क्लास में देखेंगे इंशाअल्लाह। एंड नाउ द अनदर मिरेकल इज कि कुरान जो है वो महफूज है, इट इज प्रिजर्व्ड एंड इट इज प्रोटेक्टेड। अल्लाह ताला खुद ही कुरान पाक में फरमाते हैं। आज हम फिफ्थ एस्पेक्ट को कवर करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। माज़रत के साथ यहाँ पे नज़्ज़लना जाल जो है उस पे जबर डली हुई है, सॉरी, ये टाइपिंग एरर है, इट इज जिक्रा, ठीक है। मैं इसको जो है वो करेक्शन कर दूंगी। तो अल्लाह ताला खुद ही कुरान पाक में फरमाते हैं कि यानी कि बेशक हमने ही उतारा है इस जिक्र को, यानी कुरान को, और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं और हम ही इसके गार्डियन हैं। जब से कुरान पाक नाजिल हुआ है तब से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक हमें मालूम है कि नॉट इवन अ सिंगल डॉट हैज चेंज इन इट, और ना ही इसमें एक नुक्ता भी बदलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। जबकि जो हम दूसरी किताबें देखते हैं, जो दूसरे मजहबी जो किताबें हैं जैसे बाइबल है, तौरात है, तो इनमें बहुत सी तहरीफ हो गई हैं और बहुत सी तहरीफ लोगों ने खुद की है, इंसानों ने, और वो आपस में ही जो है वो एग्री नहीं कर पाते कि असल बाइबल कौन सी है या असल तौरात कौन सी है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे जाकर बात करेंगे तफसील के साथ। तो असल में इस्लाम जो है इट वाज ऑलवेज बीन अंडर अटैक्ड बाय द होस्टाइल फोर्सेस, मगर जब अल्लाह सुब्हाना व ताला खुद ही प्रोक्लेम करते हैं कि वी आर इट्स गार्डियन, तो हाउ कैन एनी चेंज वी ब्रॉट टू इट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि इसके अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली हो जब अल्लाह ताला ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी ली है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमें बहुत से मुख्तलिफ वाकयात मिलते हैं और बातें मिलती हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और मुख्तलिफ उलमाए कराम की बुक्स पढ़ते हैं या स्कॉलर्स वगैरह के जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वो पढ़ते हैं। तो इसमें एक जगह पर बस मैं आपसे एक जगह पर आपसे जो है ना वो एक इंसिडेंट जो है वो शेयर कर रही हूँ। एक शख्स जिनका नाम था याह्या बिन अक्सम, ठीक है, इनका नाम था याह्या बिन अक्सम। उन्होंने रिवायत की और उन्होंने जो है वो ये बताया कि ये जो अब्बासी खलीफा थे ना, हारून रशीद, मामून रशीद वगैरह जो थे, इनके यहाँ एक वाकया हुआ इन द कोर्ट ऑफ वन ऑफ दिस कैलिफ्स, ठीक है। प्रोबेबली हारून और रशीद और हिज सन मामून, ठीक है, कि इनकी मजलिस में एक यहूदी आया और इनकी मजलिस में एक यहूदी ने आकर जो है ना बहुत ही उम्दा और अदीबाना किस्म की गुफ्तगू की। तो जो खलीफा थे उस वक्त के, उन्होंने इसको इस्लाम की दावत दी, तो इसने इनकार कर दिया और इसने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम नहीं लाता और मैं मुसलमान नहीं होता। तो एक साल बाद वो दोबारा कोर्ट में आता है, ठीक है, इन द सेम कोर्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम कैलिफ। तो वो मुसलमान हो चुका होता है ना, और वो फिका के मौजू पर इसने जो है बहुत ही शानदार किस्म का जो है उस दिन कलाम किया। तो फिर जो खलीफा जो थे उस वक्त के, उन्होंने इस शख्स से पूछा कि भाई तुम्हारे इस्लाम कबूल करने का क्या सबब हुआ, पिछले साल तो तुम नहीं मान रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने इसके पूछा कि ऐसी क्या वजूहात हुई कि तुमने जो है वो इस्लाम कबूल किया जबकि पिछली बार तो तुम नहीं मान रहे थे।
تو اس نے جواب میں بتایا کہ جب پچھلے سال میں آپ کی مجلس میں آیا تھا تو اس کے بعد میں نے مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. This event is present in the books. ٹھیک ہے. اور that this person was very good in calligraphy. اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ کیلیگرافی میں بہت ہی زبردست تھا، اور جو ہے وہ یہ بہت ہی بیوٹیفل جو ہے نا وہ نسخے وغیرہ لکھا کرتا تھا. پھر اس شخص نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ اس نے تورات جو ہے وہ اس کے 3 نسخے لکھے، یعنی ان اے ویری بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کیلیگرافی کے ذریعے اس نے جو ہے وہ لکھا، اور اس میں تھوڑی سی کمی بیشی کر دی. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آگے پیچھے خود سے ایڈ کر دی. اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان 3 نسخوں کو لے کر جو ہے وہ یہودیوں کا جو معبد تھا، یعنی جو ان کا عبادت خانہ تھا، وہاں پر لے کر گیا، جس کو جو ہے وہ سیناگوگ کہا جاتا ہے. اور سیناگوگ بیسیکلی از اے جیوش ہاؤس آف ورشپ. ٹھیک ہے. ورشپ، اسٹڈی اینڈ کمیونٹی گیدرنگز وغیرہ کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جس کو سیناگوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ اس نے کہا کہ میں وہ نسخے لے کر وہاں گیا، میں نے ان کو وہ نسخے دکھائے، اور جو ہے نا میں نے کہا کہ بھئی میں آپ کے لیے یہ نسخے لایا ہوں. اور انہوں نے جب وہ نسخے دیکھے تو انہوں نے کہا واہ بھئی واہ، کیا خوبصورت نسخے ہیں، کتنا پیارا لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. Because he was probably a very good in calligraphy and he wrote in beautiful scripts. تو انہوں نے ان نسخوں کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے پھر جو ہے یہی کام انجیل کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے اور ان میں بھی میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، کچھ ایڈ کر دیا، کچھ سبٹریکٹ کر دیا. اور پھر وہ عیسائیوں کے گرجے میں جاتا ہے، چرچ میں جا کر ان کو بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں، اور میں بڑے زبردست کیلیگرافی کر کے لایا ہوں. تو وہ جو وہاں پہ لوگ تھے، ان کے پریسٹ وغیرہ تھے، پاپ وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی واہ اتنی خوبصورت اور اتنا پیارا لکھا ہے. اور وہ بھی اس کو بڑا سراہتے ہیں، اور بنا کچھ بھی جو ہے وہ دیکھے ان کو جو ہے وہ تینوں نسخوں کو لے لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے یہی سیم معاملہ قرآن پاک کے ساتھ بھی کرا. میں نے 3 نسخے لکھے اور پھر میں نے ان میں بھی یہی معاملہ کیا، اور پھر میں اس کو لے کر اسلامی کتب خانے گیا تو پھر وہاں یہی معاملہ کیا. اور پھر میں اس کو لے کر جب اسلامی کتب خانے گیا تو وہاں پر جو شخص موجود تھے وہاں پہ بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے آپ لے لیجئے، اور میں نے جو ہے نا یہ نسخے لکھے ہیں. تو وہ جو وہاں پر جو وہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، جو عالم وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایسے تھوڑی لے سکتے ہیں، پہلے ہم اس کا بغور مطالعہ کریں گے. تو جب انہوں نے مطالعہ کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو غلطیاں ہیں، اس میں تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کو بالکل بھی نہیں لے سکتے، وی وونٹ ایکسپٹ اٹ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی کوئی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس ایونٹ کو قرطبی نے بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے، اور یہ تو صرف ایک واقعہ ہے جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. Since Allah subhanahu wa ta'ala himself has said to protect it, and there is no single religion other than Islam which agrees upon his books. اگر آپ بائبل کو دیکھیں نا، اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو اٹ ہیو ہنڈریڈس آف ورژنس. ان کا کنگ جیمز ورژن الگ ہے، نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل جو ہے الگ ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن الگ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور پھر اس کے علاوہ ان کے جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں ان کی الگ الگ بکس ہیں. جیسے پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کی 66 بکس ہیں، جو کیتھولکس ہیں ان کی 73 بکس ہیں، اور جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں ان کی 74 پلس بکس ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ارلیسٹ نون مینیو اسکرپٹ آف دا کرسچن بائبل ہے اس کو بیسیکلی کمپائل کیا گیا تھا 4th جو ہے سینچری سی ای میں، یعنی اتنا عرصہ بعد عیسیٰ علیہ السلام کے. اور وہ بھی جو ہے اس کے 43 لیوز ہیں، اور وہ بھی کوئی ببلیکل جو کوڈیکس ہے اٹ واز ڈسکور جو وہاں پر جو سینٹس کیتھرین مونیسٹری ہے ایٹ دا فٹ آف دا ماؤنٹ سینائے وہاں پہ ملا تھا. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کوڈیکس سینائے کیکس. ٹھیک ہے. تو یہ ملا تھا اتنے سینچریز بعد عیسیٰ علیہ السلام کے. اور ہمیں پتہ ہے، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں کتنی تحریف ہوئی ہے. تو قرآن جو ہے اس کا تو ایک ہی ورژن ہے جو کہ کلام اللہ ہے.
اچھا اب کیا ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن کو دیکھیں یا آپ لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ وغیرہ اگر کی ہو، کبھی آپ کو معلوم ہو، تو جو ارلیسٹ کنٹینڈرس ہے نا فار دا ارلیسٹ مینیوسکرپٹس آف دا قرآن، تو اس میں ایک دو جو ہے وہ سنا کا مینیوسکرپٹ ہے جو کہ سنا میں ملا تھا، یمن میں، جو کہ یمن کا شہر ہے سنا، وہاں پر ملا تھا، اور اس کو کاربن ڈیٹ کیا ہوا تھا ٹو دا 7th سینچری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینچری تک، اور ابھی ریسنٹلی ڈسکور ہوا تھا. یو پیپل مسٹ ہیو بین ہرڈ اباؤٹ اٹ، اٹس کالڈ دا برمنگم مینیوسکرپٹ، اور اٹ ہیز بین آلسو ریڈیو کاربن ڈیٹڈ ٹو اراؤنڈ 568 ٹو 645 اے بی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویری کلوز ٹو دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ یو کین ٹیک دا لک آف ون آف دا پیجز آف اٹ، میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی تصویر. یہ دیکھیے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، اٹ از ایگزیکٹلی لائک دا ون وی ہیو ایٹ اوور ہومس. اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر سورہ مریم جو ہے، جہاں پہ آپ کو دوسرے والے پیج پہ لائنز نظر آ رہی ہیں نا تھوڑی سی لہریا سی، وہاں پر آپ دیکھیں سورہ مریم کا اختتام ہو رہا ہے، اور پھر اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا پکچر میں. اور ظاہر ہے اس میں نقطے وغیرہ تو نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ دیکھیں نقطے وغیرہ جو تھے نا اس وقت کے حساب سے نقطے وغیرہ تو نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو اس کی ضرورت تھی. یہ تو ہمارا اجمیوں کا مسئلہ ہے نا، نقطے کا، اعراب وغیرہ کا. سو دا تھنگ از، اگر آپ اس مینی اسکرپٹ کو دیکھیں تو یہ نبی کریم کے زمانے کے بالکل قریب قریب کا ہے، اور ایگزیکٹلی ویسا ہے جیسا آپ کے گھروں میں قرآن یا میرے گھر میں قرآن موجود ہے. تو آج جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ قرآن بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہے وہ ہم نے نہیں کی، یہ انگلینڈ میں جو ہے، یو کے میں ہوئی ہے، برمنگم میں یہ مینیوسکرپٹ موجود ہے. اینڈ اٹ از دا اولڈسٹ دیٹ ہیز بین فاؤنڈ ٹل ناؤ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب قریب کی ہے. اور آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں اس میں، کہ آپ لوگوں نے اگر سنا ہو، ایک ریورٹ ہیں، ان کا نام ہے شیخ یوسف ایسٹس، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے شیخ یوسف ایسٹس. ان کا نام ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو، اور ان کی جو اسلام قبول کرنے کی جو کہانی ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات تھی جو بڑی میرے دل کو لگی تھی، جو بہت عرصہ پہلے میں نے یہ بات سنی تھی اپنی اساتذہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام اس طرح سے لائے تھے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا وہ بزنس وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے ایک ایجپشن مسلمان آئے تھے اور ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت جو ہے میں خود تھا، میرے والد تھے، میری والدہ تھی، اور کوئی ایک جو ہے نا وہ کرسچن پریسٹ وغیرہ موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جو کرسچن پریسٹ وغیرہ تھے نا، they were all arguing and discussing over the different versions of Bible, and each one had a different version. یعنی جو ان کے پریسٹ تھے نا ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک بائبل کا اپنا ورژن موجود تھا. سو وین دی ٹرن اراؤنڈ ٹو این ایجپشن مسلم، جب انہوں نے رخ کیا اپنا ایجپشن مسلم کی طرف جو ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہاؤ مینی ورژنس آف دا قرآن ڈو یو ہیو. تو وہ جو مسلمان تھے ایجپشن، انہوں نے کہا وی ہیو اونلی ون ورژن، صرف ایک ہی ورژن ہے ہمارے قرآن کا، اینڈ اٹ از ان دا سیم لینگویج جس میں وہ ریویلڈ ہوا ہے، اینڈ وی اسٹل ہیو اٹ ود اس، الحمد للہ اینڈ سبحان اللہ. تو یہ ایک ہی میریکل کافی ہے، یعنی یہ محفوظ ہونا قرآن کا اتنے عرصے سے، اتنی سینچری سے، بس یہ ایک ہی میریکل کافی ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کے علوم اور فنون جتنے بھی ترقی کر لیں، اور انسانی نظریات، تھاٹس اینڈ فلاسفیز اینڈ آئیڈیولوجیز جو بھی صورت اختیار کر لیں، ان سے قرآن کے حقائق پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. انسان جو ہے وہ وقتی، معاشی، سیاسی، اجتماعی جو رجحانات ہوتے ہیں، ان کا قرآن پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اس کے محفوظ ہونے سے ہی اس کا ایک اور معجزہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک معجزہ بتایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ
ہم ایک اور اسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں قرآن پاک کا، یعنی کہ ایک تو یہ محفوظ کتاب ہے، ہم نے اس بات کو دیکھا کہ قرآن کا جو تحفظ ہے وہ خود جو ہے ایک عظیم نشانی ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود قرآن کا متن تبدیل نہیں ہوا۔ دنیا کے حالات، نظریات، فلسفے قرآن پر اثر انداز اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب قرآن کا ایک اور اسپیکٹ دیکھتے ہیں۔ قرآن کا جو ایک اور اسپیکٹ ہے وہ ہے آپ کا اٹس میمورائزیشن، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن چیز ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ایسا ہو کہ جتنے بھی قرآن کریم کے مصحف ہیں، نسخے ہیں، وہ ناپید ہو جائیں، یعنی کسی کے پاس بھی ہارڈ کاپی میں قرآن ہی نہ ہو، پھر بھی قرآن پاک محفوظ ہے، کیسے؟ یہ سوال ہے نا، کیسے؟ کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اور اس طرح محفوظ ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے حافظ، اگر اس کے سامنے بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اور کوئی غلطی کر لیں تو وہ فوراً سے آپ کو روکے گا اور ٹوک دے گا کہ نہیں بھئی یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، اور آپ کو صحیح کروائے گا، اور آپ کا لفظ جو ہے نا وہ فوراً پکڑ لے گا۔ اور یہ خود ایک بہت حیران کن بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ there is no other religious tradition which memorizes its book in totality، یعنی مکمل، ٹھیک ہے نا؟ تو every single community of Muslims be it from the opposite ends of the globe، آپ دنیا کے کسی کنارے سے اٹھا لیں، there is حفاظ، ٹھیک ہے؟ افریقن حفاظ ہیں، ترکش حفاظ ہیں، پاکستانی حفاظ ہیں، ویسٹرن حفاظ ہیں، and every حافظ is a walking, talking miracle that the Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو اور پھر یہ دیکھیں کہ جتنے مسلمانوں نے اور ان کے بچوں نے جو حفظ کیا ہوا ہے، it is typically in the language unknown to them۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر 10 سال کا بچہ ہے جس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں معلوم، نہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، مگر اس نے پورا کا پورا قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کور ٹو کور ود اوور 6000 پلس ورسز۔ مطلب آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی چائنیز بچہ ہو اور وہ پورتوگیز جو ہے اتنی موٹی کتاب اور جو ہے اس کو جو ہے وہ میمورائز کر لے، یا لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کو میمورائز کر لیں؟ تو یہ خود ایک میریکل ہے کہ ایک بچہ جس کو عربی نہیں آتی، جس کو معنی نہیں پتا عربی میں، مگر پھر بھی وہ کتاب کو حفظ کر لیتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ کیوں اتنی امیزنگ نہیں لگتی؟ کیونکہ ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے۔ ہمیں تو یہ حیران کن بات ہی نہیں لگتی نا؟ آپ کوئی بھی گھر اٹھا لیں، کوئی خاندان اٹھا لیں، کوئی نہ کوئی اس میں حافظ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کیوں حیران کن نہیں لگتا؟ جبکہ یہ تو بہت ہی میراکیولس بات ہے کہ بچوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اور صرف ایک علاقے میں نہیں بلکہ پورے کے پورے مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں آپ کو وہاں وہاں حافظ ملیں گے۔ اور پھر دوسری بات، اٹ از ان دا ہارٹ آف تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپلز۔ اور کس طرح کہ حرکہ بائی حرکہ، غنہ بائی غنہ، مد بائی مد، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ The ease by which Quran is memorized is also a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala، کہ اس ہی ترتیب میں ایک ایک زبر، زیر، پیش، مد کے ساتھ جو ہے وہ حفاظ نے اس کو حفظ کر رکھا ہے۔ اتنی ضخیم کتاب کو ایسا زبردست یاد کرنا یہ خود بھی ایک میریکل ہے، اور ایک بہت عجیب بات ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے یاد کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیں ان کو اور کہیں کہ بھئی یہ بیٹا یہ کتاب ذرا رٹا مار لو اور اس کو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پوری یاد کر لو، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ مگر قرآن کا مبارک حفظ ایسی چیز ہے کہ اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، یاد بھی رہتا ہے، اور پھر اس حفظ کو کرنے کی وجہ سے ان بچوں کا جو دماغ ہے وہ اتنا شارپ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو باقی دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی دے ایکسل۔
ٹھیک ہے نا. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کے 2 2 3 3 سال اس حفظ میں لگ جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ لوگوں نے مہینوں میں بھی اس کو حفظ کیا ہے. ایک واقعہ آتا ہے، میں یہاں پہ آپ سے جو ہے وہ اس میریکل کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. ایک واقعہ آتا ہے. اچھا، آپ کے سامنے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قمر کی، اس کو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے حفظ کے آسانی کے بارے میں. اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہے نا. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میریکل سے جڑا ہوا. ایک شخص ہیں جن کا نام ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ. ٹھیک ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کا جو ہے وہ یہ واقعہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے. تو سمندر پر جہاز میں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو حج وغیرہ کے لیے حاجی جایا کرتے تھے تو وہ سمندری یعنی بحری جہازوں سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے. اس وقت جو ہے ہوائی جہاز وغیرہ کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہوا کیا کہ جب وہ جہاز پر سفر کر رہے تھے تو رمضان شریف کا چاند ان کو جہاز پر نظر آ گیا. تو اب لوگوں نے تراویح پڑھنے کی خواہش کی کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو تراویح پڑھنی ہے. تو پورے جہاز میں کوئی حافظ نہیں تھا. تو یہ جو مولانا قاسم صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ ایک پارا روزانہ دن میں حفظ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور رات کو تراویح میں وہ سنا دیا کرتے تھے. جسٹ امیجن، اس طرح پورا قرآن انہوں نے 1 ماہ میں یاد کر لیا. اللہ اکبر. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعات آتے ہیں. یعنی کہ ایسا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک عالم تھے مولانا محمد اسحاق، ان کا نام ہے مولانا محمد اسحاق برطوانی، اور وہ دراصل مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 دن کے اندر، اونلی ان دا 7 days، انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ اللہ اکبر، کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے سکون سے حفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر they also shine in their worldly pursuits and education. بہرحال، تو قرآن کا محفوظ ہونا اور قرآن کا حفظ ہونا یہ خود بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب جس طرح سے یہ جو حفظ ہے یہ ایک ایسا میریکل ہے نا جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اسی طرح ایک اور بھی معجزہ ہے جس کو ہم لوگ جو ہے نا ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ انٹرنلائز اٹ. اور وہ کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں قرآن کے معجزہ ہونے کے اگلے اسپیکٹ کی طرف، which is it was revealed to our نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who was اممی. ٹھیک ہے، یعنی ایک ان لیٹرڈ پروفٹ پر جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن پاک نازل ہوا، ایک ایسے نبی پر جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ چیز خود اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے، it is a book with which intellectuals have engaged throughout the centuries, and it was revealed to someone صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who cannot read or write. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے پہلے 40 سال میں نہ کوئی شاعری کی تھی، نہ کوئی قصیدہ لکھا تھا، نہ کوئی غزل لکھی تھی، نہ کوئی نظم لکھی تھی، نہ نثر لکھی تھی. اور پھر ایک دم ایسا کلام لائے جس کی مثال جو عرب کے فصاحہ اور بلاغہ اور جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے وہ بھی لانے سے عاجز تھے. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات لگے تھے، ان میں سے مشرکین ایک یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ جو گزشتہ اقوام کے جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں وہ کسی سے پوچھ کر بتاتے ہیں. When we study the revelation of the Quran, we notice that the stories of the previous prophet جو ہیں وہ زیادہ تر مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی ان میں ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں جو ہے اس زمانے میں زیادہ تر جو ہے وہ ایسی صورتیں نازل ہوئیں جس میں واقعات تھے گزری ہوئی قوموں کے. ٹھیک ہے نا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی یہودی یا عیسائی سے ایز سچ کوئی پرولونگ ایکسپوجر تھا ہی نہیں۔ اب یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے کہ دیکھیں، اب یہ اس لیے میں دیکھیں، آپ دیکھیں نا کہ کیوں یہ معجزانہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 لوگوں سے جو انٹریکشن ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیپتھ میں پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دا پروفٹس ارلیسٹ انٹریکشنز ود دا اہل کتاب جو تھا وہ صرف 3 واقعات ایسے ہمیں سیرت میں ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اتنے جو لمبے واقعات جو قرآن میں القصص آتے ہیں، وہ اتنے لمبے واقعات جو ہیں وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاپی پیسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک واقعہ تو ہمیں پتا ہے، دیکھیں یہ جو اسکرین پہ آپ کو 3 نام نظر آ رہے ہیں نا، ورقہ بن نوفل، بحیرہ راہب اور عداس، یہ 3 واحد وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح اہل کتاب سے تھا، یا پچھلی قوموں میں سے تھا، یا پچھلے مذاہب میں سے تھا، جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کسی سے انٹریکشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا ہی نہیں۔ تو اب یہ جو ورقہ بن نوفل ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کزن تھے۔ ورقہ بن نوفل، ان کے بارے میں تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو انجیل کا علم رکھتے تھے نا، ورقہ بن نوفل جو تھے وہ انجیل کا علم رکھتے تھے، تو اور ان کا انتقال پہلی وحی کے بعد ہی ہو گیا تھا، یعنی یہ وفات پا گئے تھے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ تو ان کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ انٹریکشن رہا ہی نہیں، کیونکہ وہ فوت ہو گئے تھے پہلی وحی کے فوراً بعد ہی، جب انہوں نے یہ بشارت دی تھی اس کے بعد ہی وہ بہت جلد ہی فوت ہو گئے تھے۔ اچھا، دوسرا، جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ جو بحیرہ راہب والا واقعہ ہے جو ہم سب نے سنا ہے، جس کی روایتیں بھی کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو ابو طالب تھے وہ تجارتی سفر پر شام جا رہے تھے، تو ایک علاقہ آتا ہے بصرہ، وہاں پر ایک راہب تھا جس کا اصل نام جرجیس تھا، مگر وہ بحیرہ کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جو سارے درخت ہیں اور پتھر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، اور مہر نبوت سے جو ہے اس نے پہچان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ابو طالب کو کہا کہ ان کو واپس بھیجیں، ان کو شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ جو یہود ہیں ان سے ان کو خطرہ ہے۔ کس کو خطرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے خطرہ ہے۔ تو بعض غلاموں کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے اور ان کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل کتاب کے ساتھ کوئی خاص ایکسپوجر نہیں رہا مکہ مکرمہ میں، اور جو واقعات آتے ہیں قرآن پاک میں پچھلے قوموں کے اور نبیوں کے بارے میں، وہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، زیادہ تر مکی صورتوں میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے عداس، اور یہ عداس کون ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو طائف کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، جو طائف کا واقعہ تھا، اس سے واپسی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے جو باغ تھے، اس میں پناہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینی پڑی تھی، تو وہاں پر ان کا ایک غلام تھا عباس کے نام سے نا، اس کے ہاتھوں سے انگور کا جو ایک گچھا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جب کھایا تو اس غلام نے کہا کہ یہ جملہ تو یہاں پر لوگ نہیں بولتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو عیسائی ہوں اور میں نینوا کا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اس چیز کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اچھا، تم نینوا کے ہو، تم یونس بن متا جو ہے ان کی بستی کے ہو، اور وہ میرے بھائی تھے اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر وہ جو عداس تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا تھا۔ تو دس از دا بریف انٹریکشن ہی ہیڈ ود دیز پیپلس۔ اور اس کے علاوہ جو غریب عیسائی، ان کے علاوہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ ملاقات وغیرہ ہوئی تھی،
وہ تو غریب غربا جو عیسائی تھے وہ تو خود کوئی علم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اپنے پاس کوئی علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بمشکل کسی اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ واقفیت تھی یا کوئی اسکالرلی قسم کا انٹریکشن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ کیسے معلوم؟ کوئی لائبریری وغیرہ تو تھی ہی نہیں وہاں پر. There was not a single library at the time in the entire Arabian Peninsula. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam has no access to any translations of the Bible in Arabic. ٹھیک ہے. اور تو اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو قریش تھے وہ تو بیسیکلی فرام دا لینیج آف اسماعیل علیہ السلام، جبکہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو اتنی ساری ڈیٹیلنگز قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے واقعات ہیں. اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، جبکہ اسحاق علیہ السلام تو شام میں تھے، ٹھیک ہے نا. کوئی وہاں پر جو ہے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کا دور تھوڑی تھا کہ سارے واقعات ان کو پتا چلتے. یعنی قریش جو تھے ان کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کا کیا معلوم؟ So obviously the stories of Isa alayhi salam, the stories of Musa alayhi salam was not part of their tradition and their history. And this is the very reason why the Quraysh went to the rabbis of Medina Munawwara to come up with tricky questions to certain the claim of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے نا. یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ مکہ سے جو قریش تھے وہ مدینہ منورہ جایا کرتے تھے، یہود کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے علماء کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ جو ہم پوچھیں. کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بیکاز they were not aware of these stories. قریش والوں کو نہ ذوالقرنین کا پتہ تھا، نہ اصحاب کہف کے واقعے کا پتہ تھا، نہ ہی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کا پتہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں بغیر وحی کے معلوم ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں. سورہ قصص میں آتا ہے کہ آپ تو طور کی جانب نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ القصص کی آیت نمبر 46 میں کہ کیا آپ وہاں پر کھڑے تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے طور کی جانب بات کر رہے تھے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 44 میں کہ آپ وہاں پر تھوڑی موجود تھے جب حضرت زکریا اور جو دوسرے لوگ تھے وہ پانی میں قلم ڈال رہے تھے یا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، تو آپ تو وہاں پر نہیں تھے. تو اسی چیز کو قرآن بار بار دکھاتا ہے ہمیں. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 49 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ آپ کو اس کا معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو اس کا معلوم تھا، ٹھیک ہے نا. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتی تھی. اسی طرح جب ہم لوگ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو یہ بہترین کہانیاں بتاتے ہیں قرآن کریم میں، اور آپ کو تو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا ان کا. اور خود ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 48 میں کہ اس قرآن سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. You never recited any scripture before we revealed this one to you, and you never wrote one down with your hand. اور اگر آپ ایسا کرتے یا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو ہوتا کیا کہ those who followed forsoed mind has got to doubt. یعنی پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ پر شک کرتے، آپ پر شبہ کرتے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سب جو انفارمیشن ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ کسی سے کاپی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اب کیا ہے کہ یہ سب انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر آخر کہاں سے آئی، ٹھیک ہے نا.
اچھا اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اس وقت بائبل اور تورات جو ہے وہ کس لینگویج میں تھی؟ تو اٹ واز ان ہیبریو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اینشینٹ سرائک تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی وہ بعد کے وقت میں ناپید ہو گئی تھی، جس کو ارمائک اور سرائک جس کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیوز جس میں بات چیت کیا کرتے تھے، کنورزیشن کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یا جس لینگویج کو یوز کیا کرتے تھے وہ زبان آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی ان کے ہاں، کچھ پاکٹس میں بعد میں بھی صرف سروائیو کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بات میں بہت زیادہ حکمت تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے یا عالم فاضل ہوتے یا شعر و شاعری کرتے تو سب سے پہلے تو سب نے یہ کہنا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کچھ کہیں سے کاپی کیا ہے۔ اچھا پھر ایک اور آپ انٹرسٹنگ بات نوٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مشرکین مکہ کے علاوہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی اور عیسائیوں کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی۔ اچھا اب کیا ہے کہ اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سارا کچھ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے جو اہل کتاب تھے ان سے سارا کچھ کاپی کیا تھا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی وانٹیڈ them ٹو ایکسپٹ اسلام، تو پھر ان کا ورژن آف ایونٹس جیسا کہ قرآن میں ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کو سمجھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت بھی دینی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلانا بھی ہے، تو پھر تو یہ ہوتا کہ قرآن میں جو قصے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوتے جیسا کہ ورژن آف ایونٹس تھے، کس کے؟ جس کو کرسچن مانتے تھے، جس کو یہودی مانتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ تورات اور انجیل میں تو بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں، اور جو قرآن کا ورژن ہے اور ایونٹس تھے کچھ چیزوں میں سملر ہونے کے باوجود بہت سی چیزوں میں فرق بھی ہے۔ اب ذرا اس بات کی آپ مثال دیکھیں، مثال کیا ہے کہ دا اسٹوری آف عیسیٰ علیہ السلام ان دا بائبل اینڈ قرآن، آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بائبل اور قرآن میں فرق ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کرسچنس یہ کلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واز کروسیفائڈ، مگر قرآن کہتا ہے کہ ہی ڈیفینیٹلی واز ناٹ کروسیفائڈ۔ تو اگر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات عیسائیوں سے لیے ہوتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، تو پھر وہ کیوں واقعات میں تبدیلی کرتے، یا واقعات میں تبدیلی کیوں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا، کیوں وہ ایسا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایونٹس چینج ہو جائیں اور کرسچنس یا یہود جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے؟ پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعات جو ہے ویسے کے ویسے ہی رکھنے چاہیے تھے جیسا کہ کرسچن چاہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات کو اہل کتاب سے کاپی کیا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے کہیں سے کسی چیز کو کاپی کیا ہوتا تو وہ ان واقعات کو ایز اٹ از جو ہے وہ سناتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو یہود ہے یا زیادہ سے زیادہ جو عیسائی ہے وہ اسلام کو قبول کریں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا وہاں پر تین قسم کی زبانیں تھیں، دیور انڈر رومنس، تو رومن لینگویج بیکاز رومن لیو دیئر، سیکنڈلی آفیشیل لینگویج واز ہیبریو یعنی عبرانی زبان، اور تھرڈلی جو عام بول چال کی زبان تھی وہ سرائک ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب کیا ہے کہ یہ بات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک امی جو ہے نبی کے اوپر ان کے ذریعے ایسے واقعات جو ہے اور ایسے قصوں کا پتہ چلا، ایسے واقعات اور ایسے قصوں کا پتہ چلا جو کہ ان کے لیے اس وقت جاننا ممکن ہی نہ تھا، بلکہ جب مشرکین قسم قسم کی ڈیمانڈ پیش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو وہ قسم قسم کی ڈیمانڈز پیش کرتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دو، ٹھیک ہے نا، ٹرن دس ماؤنٹین انٹو گولڈ۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ صحرا میں سے جو ہے وہ پانی نکال دو، میک اسٹریمز گش فورتھ آؤٹ آف دا ڈیزرٹ۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ایک جو ہے وہ سیڑھی بنائیں جو اوپر ہیون تک جاتی ہو اور اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا، یعنی put a ladder up to the heaven and bring down a book from God۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے
کہیں نرم اور کہیں سختی سے انہوں نے کام لیا اور مختلف قسم کے جوابات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے ڈو آئی سے آئی ایم این اینجل, کیا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا؟ ڈو آئی سے آئی ہیو ٹریجرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیا میرے پاس اللہ کے خزانے میرے ہاتھوں میں موجود ہیں؟ I followed only that which is revealed to me, میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن میں ہی تدبر کر لیتے تو وہ ان کے لیے کافی ہوتا. جیسا کہ قرآن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں کہ ڈو دے ناٹ پونڈر اوور قرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون, ٹھیک ہے نا. if it had been from anyone else other than اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو خوب اس میں توبہ نعوذ باللہ انکنسسٹنسیز ملتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ملیشیس ایکوزیشن ہے دیٹ از ایون parroted now in the west, ابھی بھی ویسٹ میں یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the author of the Quran, which is patently false. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی ہو, جس کو پتا ہو کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبرانی زبان آتی تھی, جیسا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیسیکلی عبرانی میں سے عربی میں ترجمہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے انجیل کا, ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو یہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہی نہیں تھی, ان کو پڑھنے کا ایکسس ہی نہیں تھا کیونکہ وہ امی تھے اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ بالکل جھوٹ ہے, افتراء ہے, کیونکہ نو ہیومن آتھر can remain consistent over a period of 23 years and that too in an oral tradition, یعنی زبانی کلام ہے نا. یعنی ہم نے جو سائنٹیفک میریکل دیکھے تھے قرآن کے, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ باتیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا کسی بھی اور شخص کے لیے اس زمانے میں جاننا ممکن ہی نہیں تھا. اور ہم آگے جا کر جب قرآن کریم کے اور معجزات کو دیکھیں گے, قرآن کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ان میچڈ ہے, اور کسی انسان کے لیے ایسی کنسسٹنسی اور ایسا مارول پیش کرنا ناممکن ہے, ٹھیک ہے نا. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہاں تک کی بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ. اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے اہم ترین دلائل کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے. he cannot read, he cannot write. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سابقہ کتابوں تک کوئی رسائی نہ تھی. there were no library in the whole Arabian Peninsula. اہل کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی تعلق نہ ہونے کے برابر تھا. صرف یہ گنتی کے 3 قصے ہمیں سیرت مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں, اور جنہوں نے میرے ساتھ سیرت نبوی والے سیشن اٹینڈ کیے ہوں گے انہوں نے اس قصوں کو ڈیٹیل میں میرے ساتھ پڑھا ہے اور ان کو یاد ہوں گے. قرآن نے ایسے واقعات بیان کیے جو عربوں کے لیے نامعلوم تھے. قرآن نے اہل کتاب کے تحریف شدہ عقائد کی تصحیح کی. 23 سال میں نازل ہونے والا قرآن حیرت انگیز طور پر یکساں اور مربوط ہے, آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک بھی رہے گا. قرآن خود بار بار اعلان کرتا ہے کہ یہ علم وحی کے ذریعے دیا گیا ہے. اسی لیے ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول خود ایک عظیم ترین معجزہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو نیچے کمنٹس میں پوسٹ کیجیے گا یا پھر مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پہ انشاءاللہ رابطہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں, عمل میں, اخلاص میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پر تدبر کرنے والا, تفکر کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سب سامعین کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے جمعرات اور جمعے کو قرآن کے میریکل ہونے کے کچھ اور نئے اسپیکٹس کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.